मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद नेपाल पहुंच चुका हूं और नेपाल में पाकिस्तानी महाजरों के भेष में छुपे हुए भारतीय जासूसों को ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और साथ साथ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन मैं 11 बजे विजय की दुकान पर गया तो मालूम हुआ कि वो अभी तक नहीं आया। इधर उधर घूमकर मैं अपने होटल वापस आ गया और शाम 5 बजे फिर विजय की दुकान पर गया। इस बार विजय मिल गया। उसका चेहरा बुझा हुआ था और आंखों से खून टपकता साफ आया था। उसने अपनी इस कैफियत पर काबू पाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आज मेरी वो पहले वाली आवभगत भी न की। मेरे पूछने पर उसने तबीयत की खराबी का बहाना बनाया। मैंने उसे कल वाले रिक्शा ड्राइवर के अचानक बेहोश होकर गिरने का वाकया सुनाया। उसके चेहरे की रंगत और फीकी पड़ चुकी थी। मैं उसकी इस कैफियत से हकीकी मानों में लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने उसे कहा कि ये वाकया भारतीय सिफारत खाने के करीब पेश आया था और उस वक्त खिलाफ मामूल सिफारत खाने के दरवाजे खुले हुए थे और 10-15 आदमी दरवाजों के साथ यूं खड़े थे जैसे किसी अहम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए जमा हों। वो मेरी बातें सुनता जा रहा था। उसके चेहरे की रंगत स्याह होती जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई कोई अहम शख्सियत उस वक्त आने वाली थी तो जवाब में वो हाँ या ना कुछ भी ना कह सका। उसके होंठों पर पपड़ी जम चुकी थी। मैं वार पर वार किए जा रहा था। मैंने उससे कहा कि कल बाद दोपहर से तुम दुकान से ऐसे गायब हो कि आज शाम को मिले हो। मैंने तो यूं ही कल का कह दिया था लेकिन उसने बताया कि कल दोपहर से उसकी तबीयत खराब है। वो घर चला गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही दुकान पर आया है। मेरे वार जारी थे। मैंने कहा आज सुबह यहाँ आते हुए एक रिक्शे वाले ने बताया कि कल वाला रिक्शे ड्राइवर मौके पर ही बिल्कुल अचानक मर गया। मैंने विजय को हमराज बनाते हुए आहिस्ता से कहा कि जब ये हादसा पेश आया उस रिक्शे में मैं सवार था। उसके साथ ही मैंने विजय को कहा कि बहुत जल्द ही उसके घर बगैर इत्तला के आकर सरप्राइज दूंगा और उसके हाथ की बनी हुई माश की दाल खाऊंगा जिसकी वो हमेशा तारीफ करता है। विजय की जो कैफियत हो रही थी वो देखने के लायक थी। यूं मालूम होता था कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मैं उसकी इस कैफियत से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने दोस्ती का लिबादा ओढ़कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहा। ये तो अल्लाह पाक का करम था कि बर वक्त उसकी असलियत मुझे मालूम हो गई, वरना मैं तो दोस्ती के भरोसे पर उस पर अंधा एतमाद करने वाला था। विजय को इसी ज़हनी अजियत में छोड़कर मैं उसकी दुकान से चला आया। अपने रेस्टोरेंट में मरियम ने जो रिकॉर्डिंग की थी उससे साफ जाहिर था कि मुझे अगवा करने का मिशन बुनियादी तौर पर विजय को सौंपा गया था। रिक्शे के जरिए मुझे भारतीय एम्बेसी में ले जाने की कोशिश यकीनन उनका स्टैंड बाय अटेम्प्ट था जिस पर विजय को रिलीफ देने के लिए पहले अमल किया गया। ये मंसूबा फेल होने के बाद अब विजय पर इसे मुकम्मल करने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मेरी विजय से गुफ्तगू उसे नफ्सियाती तौर पर ज़ेर और मायूस करने के लिए थी। मैं चाहता था कि विजय को नफ्सियाती तौर पर उस मकाम पर ले आऊं जहां वो इंतहाई डेस्परेट होकर ऐसा कदम उठाए जो गलतियों से भरा हो और मुझे उसको अंजाम तक पहुंचाने में दुश्वारी पेश ना आए। मैंने मोहसिन की ये ड्यूटी लगा दी कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त विजय की दुकान और उससे सामान लेने वाले महाजरों की उसकी दुकान पर आमद की निगरानी में गुजारे। इस निगरानी के फौरी ही मस्बत नताइज सामने आने शुरू हो गए। उसने पहले तो महाजरों से बदज़बानी की और फिर सामान देना बंद कर दिया। वो घबराया हुआ और इंतहाई परेशान रहने लगा था। उसे मजीद परेशान करने के लिए मैंने मोहसिन के जरिए नए शादीशुदा 6 महाजरों की खिदमत भी माकूल मुआवजे पर हासिल कर ली। उन्हें सिर्फ ये करना था कि वो विजय का हर वक्त पीछा करें और खुसूसी तौर पर जब वो घर जाए तो उसके घर के दरवाजे तक उसका पीछा करें और अपनी हरकत से उस पर यह जाहिर करें कि उसका पीछा किया जा रहा है। मोहसिन और इन 6 महाजरों ने अपना काम इतनी खुशउस्लूबी से अंजाम दिया कि चंद रोज बाद जब मैं विजय की दुकान पर गया तो उसे देखकर यूं महसूस होता था गोया बरसों का मरीज है। हर वक्त चहकने वाले विजय ने कई रोज से शेव नहीं बनाई थी। जरा से खटके पर वो चौंक जाता। सड़क पर से गुजरने वाले जिस शख्स को भी वो अपनी दुकान की तरफ देखते पाता उसकी निगाहें देर तक उसका ताक़ुब करती। निगरानी करने वाले महाजर हर 5-7 मिनट के बाद उसकी दुकान के सामने से उसे घूरते हुए गुजरते। वो इतना घबराया हुआ था कि बेख्तियारी में बोल उठा कि नामालूम ये लोग बार बार मेरी दुकान के सामने से क्यों गुजरते हैं। ये मेरे घर तक मेरे पीछे जाते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। मैं विजय के साथ ही बैठा था। मैंने उसकी पुश्त पर हाथ से थपकी दी।
اور اپنی شہادت کی انگلی اکڑا کر ایسے رکھی جیسے پستول کی نال ہو۔ انگلی پشت سے لگتے ہی وجے کی چیخ نکل گئی اور اس نے بے اختیاری میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ کو سہلایا اور پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وجے کی حالت ایسی ہو چکی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسے چاروں طرف اپنی موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا، کیونکہ ایسی حالت میں انسان انتہائی مایوس ہو کر ڈیسپریٹ قدم اٹھاتا ہے۔ کیونکہ ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹرز میں گارڈز کو ہلاک کر کے میرا زخمی حالت میں فرار ہونا ایسی ہی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ایک آدھ روز میں ہی وجے کا رد عمل سامنے آ جائے گا، لیکن یہاں میں پھر غلطی کر گیا۔ موت اور چتا کی آگ سے ڈرنے والی یہ قوم آسانی سے موت کا نہ تو سامنا کرتی ہے اور نہ ہی اسے قبول کرتی ہے۔ دوسرے روز مجھے محسن اور دوسرے مہاجروں سے معلوم ہوا کہ وجے صبح پہلی بس پر کھٹمنڈو سے بیرگنج چلا گیا ہے۔ کھٹمنڈو سے وجے 2 مہینے غائب رہا اور جب واپس لوٹا تو خاصا سنبھل چکا تھا۔ اس بار وہ نئے ارادوں اور نئی چالوں کے سہارے آیا تھا۔ کھٹمنڈو سے بھاگنے سے پہلے اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اور واپسی پر موت خود اس کے تعاقب میں تھی، جس سے اس بار وہ بچ نہ سکا۔ وجے سے جو مہاجر سامان لیتے تھے ان کا کام بند ہو چکا تھا۔ میں نے محسن کے ذریعے انہیں بلوایا اور انہیں 1,000 روپیہ دیا کہ وہ تھوک کی دوسری دکانوں سے سامان خریدیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یہ روپیہ واپس نہ لوٹائیں بلکہ اسے اپنی پونجی سمجھ کر رکھ لیں۔ رزق حلال کمانے والے یہ مہاجر بہت خوش تھے کیونکہ وجے انہیں صرف 200-300 کا سامان فی کس دیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تھوک کی دوسری دکانوں پر سامان وجے کے سامان سے مقابلتاً سستا ملتا ہے۔ وجے کے بقول وہ مہاجروں کو سامان کار خیر سمجھ کر بغیر منافع کے دے رہا تھا، لیکن لالا جی اس کار خیر میں بھی ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکے۔ وجے کے جانے کے بعد دشمن ظاہری طور پر سامنے نہ تھا۔ بھارتی سفارت خانے میں یقیناً کئی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور مجھے زندہ گرفتار کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے جن سے میں بے خبر تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے مجھے قادر المطلق کی ذات پر مکمل یقین اور اپنے پسٹل پر بھروسہ تھا۔ زندگی کے گزشتہ 3 برس کے حالات نے میری ذہنی حالت یہ کر دی تھی کہ یکسوئی اور بغیر ہنگامے کی زندگی مجھے بہت گراں گزرتی۔ لپکنا جھپٹنا میری عادت بن چکا تھا۔ میں نے جب بھی اپنی اس امن بیزاری کا مریم سے ذکر کیا تو اس نے ایسے غصے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا کہ مجھے اپنا موضوع بدلنا پڑا۔ وہ ہر وقت میری جان کی حفاظت اور سیکیورٹی کے پلان بناتی رہتی اور میری باتیں سن کر اسے طیش آ جاتا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو ایسے موقعوں پر پسپا یا خاموش ہو جاتی۔ وہ اپنی بات منوانے کی اہل تھی۔ اس کی یہی بات مجھے اچھی لگتی تھی۔ مجھے اکثر خیال آتا تھا کہ دنیا بھر میں میری والدہ کے علاوہ ایک اور ایسی ہستی بھی ہے جسے میری زندگی عزیز ہے، ورنہ جس سے یہ توقع ہونی چاہیے تھی وہ تو میری والدہ کے سامنے میری موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اب میرا روز کا معمول صرف یہ رہ گیا کہ دن میں کبھی مین بازار، کبھی شیر پنجاب ریسٹورانٹ اور کبھی سفارت خانے چلا جاتا۔ شام کو چنگوا ریسٹورانٹ جانا لازمی تھا، بلکہ لازمی بنا دیا گیا۔ وہاں سے واپسی پر محسن اکثر میرے انتظار میں ہوتا۔ اس سے دن بھر کی خبریں ملتی اور گپ شپ رہتی۔ میرے 15-16 شب و روز اسی طرح بسر ہوئے اور اس دوران UNO کی بھیجی ہوئی امداد ہمارے سفارت خانے کو موصول ہوئی۔ مہاجروں کی شکایت اور بھارتی سفارت خانے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے UNO کا ایک افسر بھی آیا تھا جس نے کپڑے اور دودھ کے ڈبے اپنے سامنے تقسیم کروائے اور مالی امداد کی 3 ماہوار اقساط بھی مہاجروں کو یکمشت دے دی۔ میرے متعلق بھی مہاجروں کے ایک وفد نے اسے بتایا، لہٰذا مجھے اپنے سفارت خانے میں طلب کیا گیا، جہاں مجھے بہت متمول ایک ایسے پاکستانی کے طور پر UNO کے افسر سے متعارف کروایا گیا جو مہاجروں کی ہمدردی میں یہاں اپنی خوشی سے رکا ہوا تھا۔ سفیر صاحب اور دونوں سیکرٹری اس ملاقات کے دوران موجود تھے۔ مجھے انہوں نے بادل نخواستہ بلوایا تھا کہ کہیں میں ان کے پول نہ کھول دوں۔ میرا جی تو بہت چاہتا تھا، لیکن محض اس لیے خاموش رہا کہ ایک غیر ملکی کے سامنے اپنے ملک کے نمائندوں کی ذلت کو میں اپنے ملک کی اور اپنی ذلت سمجھتا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے محسن اور اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ کھٹمنڈو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر شیو کے مندر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اس بار میرے جانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، ویسے ہی یورپین اور امریکی نشے بازوں کی منزل کی انتہا کھٹمنڈو ہے۔ ان دنوں افغانستان میں سفر بالکل محفوظ تھا۔ چرس اور افیون کے رسیا ہپی امریکہ سے اور یورپ سے بھری جیبوں کے ساتھ روانہ ہوتے۔ ان کی پہلی منزل ترکی ہوتی، جہاں وہ مہنگے داموں چرس اور افیون خریدتے، اور وہاں سے وہ افغانستان پہنچتے جہاں انہیں یہ نشہ آور چیزیں نسبتاً سستی ملتی۔
یہ ہپی مرد اور عورتیں اپنی تقریباً ساری پونجی انہی پر خرچ کرتے، لیکن وہاں کے معاشرتی ماحول سے ڈرتے ہوئے یہ وہاں قیام نہ کرتے، بلکہ پاکستان اور بھارت سے ہوتے ہوئے کھٹمنڈو پہنچ جاتے۔ کھٹمنڈو کا سرد موسم اور معاشرہ انہیں موافق آتا اور یہ وہیں کے ہو جاتے۔ نیپال میں چرس اور دوسرے نشے کرنے کی کھلی اجازت ہے، صرف خرید و فروخت ممنوع ہے، اور وہ بھی رسمی طور پر۔ یہ ہپی کھٹمنڈو میں آزادی سے چرس کے دھوئیں اڑاتے اور اپنے گرو راجنیش کے گن گاتے۔ راجنیش ایک انٹرنیشنل فراڈیا تھا جس نے امریکہ، یورپ اور بھارت میں ایک نئے مذہب کا آغاز کیا۔ اس کے ماننے والے ہر بات میں مادر پدر آزاد ہوتے۔ نہایت سرعت سے یہ مذہب پھیلا۔ اس کے ماننے والوں میں امریکہ، یورپ اور بھارت کی بڑی مشہور ہستیاں اور خصوصی طور پر فلموں کے سپر سٹار موجود تھے۔ آج سے چند برس پہلے گرو راجنیش، جو فراڈ کے ایک بڑے کیس میں ملوث تھا، اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا، لیکن امریکہ، یورپ اور بھارت میں اس کے بنائے گئے آشرم یا دوسرے الفاظ میں گناہوں کے مرکز ابھی تک بھرپور انداز میں چل رہے ہیں۔ کھٹمنڈو کے گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرے ان ہپیوں کے چرس اور پیسے ختم ہو جاتے تو یہ شیو کے مندر کا رخ کرتے۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنے ہوئے اس مندر تک پہنچنے کے لیے پتھروں کی بنی ہوئی تقریباً 85 بڑی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں۔ ان ہپیوں کی آخری منزل یہ سیڑھیاں ہوتی جہاں یہ بھوک اور نشے سے سوکھ کر کانٹا بنے ہر گزرنے والے کو دیکھ کر چیریٹی چیریٹی کی صدائیں لگاتے۔ ان مشرقی اقوام کو جو مغرب کو خود سے افضل سمجھتی ہیں، انہیں کھٹمنڈو میں اس مندر کی سیڑھیاں ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ ان کی احساس کمتری ختم ہو جائے۔ اس مندر میں میرے جانے کا مقصد ان 3 اسرائیلی لڑکیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا جو بظاہر تو ہپی کے روپ میں یہاں آئی تھیں، لیکن خاصے مہنگے گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھیں۔ ان میں میری دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ 4 جوان مہاجر لڑکے کھٹمنڈو سے غائب ہو چکے تھے اور ان کا اب تک کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ ان کے متعلق مصدقہ اطلاعات یہ تھیں کہ یہ چاروں آخری بار ان اسرائیلی لڑکیوں کے ساتھ دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی محض ایک اتفاق نہ تھا کہ یہ چاروں مہاجر لڑکے گریجویٹ تھے۔ شیو کے مندر کی سیڑھیوں پر میں نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ ہر سیڑھی پر بیٹھے 1 یا 2 ہپیوں نے چیریٹی چیریٹی کی صدائیں لگانی شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیے کہ ان کی حالت کراچی میں بندر روڈ پر صابری ریسٹورانٹ کے قریب فٹ پاتھ پر ڈیرا ڈالے ہیروئنچیوں سے کچھ مختلف نہ تھی۔ بڑے ہوئے شیو، الجھے ہوئے گندے بال، میلے بدبودار کپڑے، یہ ہپی ہرے راما ہرے کرشنا کا ورد اپنے اپنے لہجے اور سر میں مسلسل کرتے جاتے۔ اس وقت تک میں مغربی ممالک میں نہ گیا تھا اور نہ ہی ان کی اصلیت جانتا تھا۔ ان برتر مغربی اقوام کے لوگوں کو اس حالت میں بھیک مانگتے دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، اور یہ خوشی 2 چند اس وقت ہوئی جب میں نے ان سب کو 50-50 روپے بانٹے۔ اوپر کی سیڑھیوں پر بیٹھے بہت سارے ہپی نیچے آ کر میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کر مجھے چھوتے اور چیریٹی مانگتے۔ اسی دوران کسی ہپی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ جانا پہچانا دکھائی دیا۔ میں ذہن میں اسے لانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے کہا کہ فرینڈ، وی ٹریول ٹوگیدر فرام گورکھپور ٹو نیپال۔ یہ وہی جرمن تھا، لیکن نشے اور بھوک نے اس کی ایسی بری حالت کر دی تھی کہ میں فوری طور پر اسے پہچان بھی نہ سکا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میرا انتظار کرو، میں ان سے فارغ ہو کر تم سے ملتا ہوں۔ ہپی مجھ سے پیسے لیتے اور فوراً ہی نیچے ایک جانب بھاگتے ہوئے چلے جاتے۔ میں ان سے فارغ ہو کر جرمن کے پاس آیا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے جواب کیا دینا تھا، اس کی حالت میرے سامنے تھی۔ کہنے لگا مجھے جو کچھ دینا ہے جلدی سے دے دو، ورنہ یا تو چرس ختم ہو جائے گی یا پھر اس کے دام ایک دم بڑھ جائیں گے۔ میں نے اسے 200 روپے دیتے ہوئے کہا کہ میں ان 3 اسرائیلی لڑکیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو تم لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کے متعلق اگر تم مجھے معلومات دو گے تو میں تمہیں ڈھیر سارے روپے دوں گا۔ نشے سے ٹوٹے ہوئے جرمن کے لیے 200 روپے اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ enough, you can find those bitches in tourist inn at night۔ یہ کہتے کہتے یہ جرمن بھی باقی ہپیوں کی طرح بھاگ گیا۔ ہم لوگ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد اپنے ہوٹل واپس لوٹ آئے۔ شام کو حسب معمول چنگوا ریسٹورنٹ گیا۔ میں نے مریم کو بتایا کہ مجھے ان لڑکیوں کی تلاش میں جانا ہے۔ مریم نے حسب عادت میرے وہاں جانے کی مخالفت کی۔ میرے کافی دیر اسے سمجھانے اور تلاش کرنے کی اصل حقیقت بتانے پر وہ بادل نخواستہ رضامند ہوئی اور مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹورسٹ ان ایک معمولی گیسٹ ہاؤس تھا جس کے اندر ایک بڑا ہال چرس نوشی کے لیے مخصوص تھا۔ دونوں چینی ساتھی میرے ہمراہ تھے۔ یہ ہال چرس کی بو سے بھرا ہوا تھا اور کم و بیش 30-40 ہپی عورتیں اور مرد چرس کے نشے میں ڈوبے ہر چیز سے بے نیاز بے ہنگم ناچ گانے میں مصروف تھے۔ اس ماحول اور چرس کے دویز دھوئیں میں میرا دم گھٹنے لگا اور میں اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ باہر آ گیا۔
اتنی بہت ساری عورتوں میں ان اسرائیلی لڑکیوں کو تلاش کرنا بھی ناممکن تھا۔ میں نے ریسیپشن پر ان لڑکیوں کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ دن کے 12 سے 2 کے درمیان یہ لڑکیاں اپنے کمروں سے باہر آتی ہیں۔ میں اپنے ہوٹل واپس لوٹ آیا اور مریم کو فون پر ساری روایات سنائی، کیونکہ مجھے اس شرط پر ٹورسٹ ان جانے کی اجازت ملی تھی کہ واپسی پر فوری اپنی خیریت کی اطلاع دوں، رات چاہے کتنی ہی کیوں نہ بیت جائے۔ جس ماحول میں یہ لڑکیاں رہتی تھیں وہاں میرا جانا اور ان سے کچھ اگلوانا ناممکن تھا۔ اگر یہ اسرائیلی جاسوسی ادارے موساد کے لیے کام کر رہی تھی تو ان کی جرت پر میں حیران تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایڈریس اسرائیل کے ہی لکھوائے تھے۔ ہوٹلوں میں غیر ملکیوں کے لیے پاسپورٹ جمع کرانا لازمی تھا۔ موساد تو دنیا بھر کی جانی مانی ایجنسی تھی۔ کوئی معمولی جاسوسی ادارہ بھی اپنے ایجنٹس کو اپنے ملکی پاسپورٹوں پر غیر ممالک میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ موساد کے لیے دوسرے ملک کے پاسپورٹ حاصل کرنا بہت معمولی کام تھا۔ میری اطلاع کے مطابق موساد کے ہیڈ کوارٹرز میں دنیا بھر کے ممالک کے جعلی پاسپورٹ موجود تھے۔ کھٹمنڈو میں موساد کے لیے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں پاکستان کا چھوٹا سا سفارت خانہ تھا اور چند ہزار پاکستانی مہاجر تھے جن کی اکثریت انگریزی اور عربی سے نابلد تھی۔ نیپال جیسے چھوٹے اور بے ضرر ملک میں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود تھے اور کئی یورپی ممالک اور خصوصاً امریکہ کی جاسوسی ایجنسیاں یہاں بھرپور طور پر سرگرم تھیں، اور ان کا مشترکہ ٹارگٹ چین تھا جو بہت تیزی سے عالمی طاقت بن کر ابھر رہا تھا۔ ان اسرائیلی لڑکیوں کے اگر وہ موساد کے لیے کام کر رہی تھی، ان کے پاسپورٹ اس لیے اصلی تھے کہ بوقت ضرورت وہ دوسرے ممالک کی جاسوسی ایجنسیوں سے مدد حاصل کر سکیں یا انہیں اطلاعات فراہم کر سکیں، کیونکہ چین کی جاسوسی کرنا ان سب کے لیے مشترکہ مقصد تھا۔ ان تمام پہلوؤں پر اچھی طرح سے غور کر کے میں نے اپنی بے مائگی کو دیکھا۔ میں اور میرے 3 محافظ کسی طرح بھی ان بے پناہ وسائل کی حامل ایجنسیوں سے الجھنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ چاروں مہاجر لڑکے اپنی مرضی سے ان لڑکیوں تک پہنچے اور پھر غائب ہو گئے تھے۔ انہیں گھر یا سڑک سے جبراً اغوا نہیں کیا گیا تھا اور اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا کہ آخری بار وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کب دیکھے گئے۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ لڑکوں کے والدین اور لواحقین نے پاکستانی سفارت خانے میں بھی اس واقعے کی نہ تو اطلاع دی تھی اور نہ ہی مدد مانگی تھی۔ میں نے اس معاملے میں خاموشی ہی بہتر سمجھی اور اسے دل و دماغ سے نکال دیا۔ ٹورسٹ ان میں جانے کے تیسرے روز رات کو جب میں چنگوا ریسٹورنٹ سے اپنے ہوٹل واپس آیا تو ریسپشن والوں نے بتایا کہ کافی شاپ میں ایک مرد اور عورت میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جان پہچان کے حلقے میں کوئی ایسا نہ تھا جو رات کے 11 بجے بغیر اطلاع دینے والے مجھے ملنے آتے۔ میں نے اپنا پسٹل اندرونی بیلٹ سے نکال کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور کافی شاپ میں چلا آیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے کافی شاپ کے خاصے بڑے ہال میں صرف ایک ٹیبل آکیوپائڈ دیکھا جس پر ایک اسرائیلی لڑکی اور ایک مرد بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی مسکرائی اور میرے اصلی نام سے مخاطب کر کے مجھے اپنے پاس آنے کا کہا۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غرق اس کے ٹیبل پر گیا تو لڑکی نے اس مرد سے میرا تعارف کرایا اور اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو لڑکی نے بغیر تمہید باندھے مجھے کہا کہ آپ میری تلاش میں پہلے مندر اور پھر ٹورسٹ ان میں گئے تھے۔ میں اور میرے ساتھی آپ کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جب آپ نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پاکستان سے بے شک ہمارے اختلافات ہیں، لیکن یہاں کھٹمنڈو میں ہمارا پاکستان کے خلاف کوئی مشن نہیں۔ جاسوسی کے بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہم بلا وجہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور اسی وجہ سے ہم نے آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی کھٹمنڈو آمد کے تیسرے روز ہی ہمیں آپ کے متعلق پوری معلومات مل چکی تھی۔ یہاں بھی آپ نے جو کچھ کیا ہمیں اس کا پورا علم ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شمال سے دلچسپی ہے، یعنی چین۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آپ نہ ہمارے متعلق سوچیں اور نہ ہی ہم آپ کے متعلق۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں آپ کے کامیاب مشنز پر میں ذاتی طور پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کھٹمنڈو میں ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ کہہ کر لڑکی اٹھی، اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھی بھی کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آئندہ جب کبھی ہمارا اچانک آمنا سامنا ہوگا تو ہم بالکل اجنبیوں کی طرح بیہیو کریں گے۔ میں نے جواباً کہا کہ میں تمہاری دلیری پر ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میری تم سے ملنے کی خواہش تمہارے کاموں میں مداخلت کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان 4 مہاجر لڑکوں کی وجہ سے تھی جو کھٹمنڈو سے یکایک غائب ہو گئے، اور میری اطلاعات کے مطابق انہیں آخری بار تمہارے یا تمہاری ساتھی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ اسرائیلی لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، تم بہت چالاک ہو۔ نانا کرتے ہوئے بھی مجھ سے اپنی مطلب کی بات پوچھ لی۔ مزید کوئی سوال نہ کرنا،
मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो चारों अपनी मर्जी से भारत चले गए हैं और वहाँ किसी भारतीय कैंप में जासूसी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये कहकर उस लड़की ने दोबारा मुझसे हाथ मिलाया और बोली कि कॉफी शॉप में हमारा बिल तुम अदा करना और इसे इस मामूली सी इत्तला की कीमत समझ लेना जो मैंने तुम्हें दी है। वो दोनों तो चले गए, लेकिन मैं 2 घंटे तक कॉफी शॉप में मोसाद की पहुंच को जानने की बेसुध कोशिश करता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। हम मज़ीद कहानियां लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।